परस्त, कदम बढ़ा वतन परस्त, है मेरे वतन परस्त, कदम बढ़ा वतन परस्त, प्यार के बपाओं के दिए जला वतन परस्त। पाक सरजमीन के अज़म आलिशान है, हौसले जवान है, हौसले जवान है। कदम बढ़ा, कदम बढ़ा, कदम बढ़ा, कदम बढ़ा। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल और स्कीम 33 के हमारे मेहमान के टाउन के तमाम साथियों, तमाम भाइयों, बुजुर्गों और मेरे साथ पाक ज़मीन पार्टी के मरकज़ से जितने साथी आए हैं उन तमाम सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आपसे आज इस जगह पे पहली मुलाकात है, इस तरीके से पहली मुलाकात है और ये एक इनफॉर्मल थी। मैंने गैदरिंग तमाम अपने साथियों से, पीओसी के साथियों से रिक्वेस्ट की कि एक ऐसा सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे जहाँ पर जाकर बातचीत हो सके, जहाँ पर जाकर सिर्फ जलसे की तरह तकरीर करके वापस आना नहीं बल्कि गुफ्तगू हो सके। इस हवाले से आज आपके सामने हूँ मैं चंद बातें करूंगा आपसे। उसके बाद मैं ये भी चाहूँगा कि अगर आप में से कोई इस पर कोई बात करना चाहे, कोई मुझे कोई बात करना चाहे तो मैं यहाँ पर हाजिर हूँ। मैं चंद चीज़ों से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस पूरे मजमे में गुलिस्तान जौहर के कौन किधर है साथी बैठे हुए, और गुलशन इकबाल के कौन से साथी हैं? यार दोबारा आप उठा रहे हो, तुम लोग इधर से उधर उठा रहे हो। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 के कौन से साथी हैं? अच्छा, ठीक है। अब मुझे ज़रा ये बताएं कि आप में से कितने लोग हैं जो एमक्यूएम से आए हैं, पिछली एमक्यूएम से आए हैं? और आप में से कितने लोग हैं, आप में से कितने लोग हैं जो इस पार्टी को पहली दफा जिन्होंने ज्वाइन किया? थैंक यू, शुक्रिया। देखो, आज तकरीबन 6 माह हो गए हमें इस काम को शुरू किए हुए, और आपने जिस पार्टी को ज्वाइन किया है आपको ये फख्र होना चाहिए कि पिछले 3 मार्च 2016 में जो एक ऐसा तारीख़ी दिन है कि जहाँ पर एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी रीत कायम की गई है, एक ऐसी बुनियाद रखी गई है कि जहाँ पर आइंदा आने वाले वक्तों में, आइंदा आने वाले मुअर्रिख जब तारीख लिखेंगे तो वो ये लिखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला कि कुछ लोग ऐसे थे, आप में से आप लोगों का जिक्र होगा कि कुछ नौजवान ऐसे थे कि जो कि वक्त की जबर के आगे, जालिमों के आगे अपनी तमाम नफ़ा नुकसान को देखे बगैर इस बात पर उन्होंने अपनी जद्दोजहद शुरू की कि किस बात में कौम का फ़ायदा है, कहाँ से कौम को लेकर निकलना है, कहाँ से कौम के लिए राह बनानी है, और कहाँ से इस कौम को, इस कम्युनिटी को और इस शहर पाकिस्तान और सूबे को हमने एक नई राह देनी है। इन तमाम चीज़ों की जब शुरुआत हुई उसमें 2 पहलू थे हमारे सामने। एक पहलू तो ये था कि इसमें फ़ायदा और नुकसान क्या है,
اگر ہم فائدے اور نقصان کی بات کریں تو یہ سراسر نقصان کا کام تھا جو ہم نے شروع کیا ہے۔ 3 مارچ 2016 کو 2 افراد جب اس کام کو شروع کرتے ہیں اور اس شہر کراچی میں جہاں پر الطاف حسین صاحب کا دورہ تھا، جہاں پر الطاف حسین صاحب کی پارٹی بہت اسٹرانگ تھی، جہاں پر ان کے پاس پوری آرگنائزیشن تھی، ہمیں سارے طور طریقے پتہ ہے، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، تو ان کے کاموں کے خلاف، ان کی پالیسیز کے خلاف، ان کے روزانہ کی کنڈکٹس کے خلاف بات کرنے کا نتیجہ سراسر نقصان کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ نمبر 1۔ پھر نقصان کی بات یہ تھی کہ آپ کی جان، آپ کے گھر والوں کی جان ہے، آپ کے مال و اسباب، آپ کی عزت، تمام چیزیں جو ہے وہ پامال ہو سکتی تھی، تمام چیزوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ لیکن جب بات آتی ہے صحیح اور غلط کی، جب بیسس کو یہ بنایا جائے کہ کس صحیح بات کو کرنا چاہیے، کس غلط بات سے رکنا چاہیے، تو اس بیسس پہ کہ جو بات ٹھیک ہے بھلے اس میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، کس بات میں، کس صحیح بات کے کرنے میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو، ہماری تاریخ جس مذہب سے ہم منسلک ہیں، ہماری تاریخ گواہ ہے کہ صحیح بات کرنے میں کتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے، انسان صحیح بات کرتا ہے، اس لیے صحیح بات کرتا ہے کہ جب اس کا یہ ایمان ہو کہ موت، زندگی، عزت، ذلت، خوشی، غم، رزق، یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ یہ تمام کام، یہ ایسے کام ہیں جس پہ کسی انسان کا کوئی رول نہیں ہے، یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ساری۔ تو جب آپ کا یہ بیسک سا ایمان ہو تو پھر آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے آپ صحیح بات کرتے ہیں، صحیح رستے کی طرف چلتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس رستے پہ چلنے میں آپ کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے۔ جب ہم نقصان کی بات کرتے ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، تو ہم یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم اس دنیا کی بات کر رہے ہیں جس میں نقصان اور فائدے کی بات کر رہے ہیں، کہ جو دنیا بہت چند لمحے کی دنیا ہے، جس میں بہت مختصر لمحے کے لیے باقی رہ جانا ہے، کہ اگر ہم سب لوگوں کی عمریں اگر ہزار سال بھی ہو جائے، اگر ہماری عمریں ہزار سالوں کی بھی ہو جائیں، تو جب ہم مریں گے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب ہم مریں گے اور ہمیں جو کتاب دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کتاب دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ہم مریں گے تو ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن، مرنے کے بعد 1000 سالوں کی زندگیاں بھی گزارنے کے بعد ہم سے پوچھے گا، انسان سے پوچھے گا کہ ہمیں کتنی زندگی، کتنا ٹائم گزار کے آیا دنیا میں۔ تو وہ لوگ جو ہزاروں سالوں کی زندگی پا چکے ہوں گے دنیا میں، جب وہ اس دنیا میں کھڑے ہوں گے جا کر اور ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ ہاں بھائی بتاؤ کتنی زندگی، کتنا ٹائم گزار کر گزار کے آئے ہو، تو انسان فرمائے گا، انسان کہے گا، اللہ تعالیٰ کے آگے کہے گا کہ میں آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کر آیا ہوں اس دنیا میں، میں آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ گزار کر آیا ہوں، ایک دن بھی پورا نہیں گزار کر آیا۔ ہزاروں سالوں کی زندگی گزارنے کے بعد انسان یہ کہے گا، اب آ جاؤ جب ذرا اس دنیا میں واپس، یہ جو ایک دن یا آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ جس کے لیے ہم اتنی پلاننگ کرتے ہیں، جس کے لیے ہم اتنے جھوٹ بولتے ہیں، جس کے لیے ہم اتنے دنیاوی خداؤں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں سے فائدہ پہنچ جائے، ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے بچوں کو کچھ نہ
دن کا کچھ حصہ ہے یا آدھا دن ہے. اور جو دنیا، جو زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ہم اس زندگی کو ہم اس دنیا پہ قربان کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں تمہیں کوئی دینی لیکچر دینے کے لیے نہیں آیا. میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آج ہماری اس جرات اور بہادری کو دیکھ کر یہ دنیا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پر اس پاکستان میں ظلم اور جبر کی اتنی بڑی بڑی داستانیں ہوں، جہاں پر انسانوں کے آگے سجدہ کرنے والوں کی قطاریں ہوں، اس دنیا میں، اس معاشرے میں کچھ لوگ کیسے ایسے پیدا ہو سکتے ہیں کہ جو اس وقت کے فرعون کو اور اس وقت کو جہاں پر ظلم کے خلاف اپنی آواز بغیر کسی دنیاوی سپورٹ کے، بغیر کسی دنیاوی مدد کے اپنی آواز اٹھا سکیں. یہ ان کا ذہن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا جس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جس کو اپنے ذہن کو زور نہیں دینا، جس کو اپنی باتوں کو دلائل سے ثابت نہیں کر سکے، وہ ایک نام لیتا ہے اور ایک بات کرتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے لوگ ہیں. وہ ہماری جرات بہادری کو، ہمارا خدا کے اوپر ہمارے ایمان کو وہ نام دے دیتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے. اس سے اس کی زبان پر یہ آ نہیں رہی بات، اس کے دل و دماغ میں یہ بات سما نہیں رہی کہ نہیں کچھ ہوں گے سر پھرے، کچھ لوگ ہوں گے کہ جو اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کر کسی فرعون کو للکار سکیں. اب میں تمہیں دلائل سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اب میں تمہیں دلائل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں اس لیے ان باتوں کو دوہرا رہا ہوں کہ جب آپ بھی کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، جب آپ بھی کسی جگہ پہ جا کر اس پیغام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، تو عموماً آپ لوگوں سے اسی طرح کے سوالات پوچھے جا رہے ہوں گے، آپ لوگوں سے اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہوں گی. اگر ہم 2016 میں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے ہیں تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ بتاؤ کہ ہم پھر 2013 میں اس پارٹی کو چھوڑ کر کیوں گئے؟ اگر اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار بننا تھا تو اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار کو اس وقت زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں جب وہ پارٹی کی ہائر پوسٹ پہ بیٹھے ہوں. علی اسلام خان کی پارٹی کا ڈپٹی کینڈیڈیٹ تھا، مصطفیٰ کمال پارٹی کا سینیٹر تھا، رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا. لندن کی کون سی ایسی میٹنگ ہے، کون سی ایسی بات ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہے جس میں ہماری مشاورت نہیں ہو، جس کا ہمیں علم نہ ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے پارٹی میں جو یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کو کہی جا رہی ہے اور ہمیں پوچھا نہ جا رہا؟ تو اگر اعلی کار بننا تھا تو یہاں پر رہ کر اعلی کار بنتے. یہ کون سا اعلی کار بننا ہے؟ کس طریقے کی اسٹریٹجی ہے کہ 3 سالوں کے لیے چھوڑ کر چلے گئے، اپنی پرسنل پریولیجز کو سیکریفائس کر دیا اور چھوڑ کر چلے گئے ملک، اور جا کر کہیں پر نوکری کی ہے، جا کر کہیں پر اپنے بچوں کو حلال روزگار کمانے کے لیے ایم پی اے رہے، میں سینیٹر رہا، میں میئر رہا، ناظم رہا، میں وزیر رہا. ان تمام عہدوں سے نکلنے کے بعد، ان تمام عہدوں سے برگزیدہ ہونے کے بعد جب میں ملک چھوڑ کر جاتا ہوں تو مجھے نوکری کرنی پڑتی ہے کسی کی. مجھے اپنے بچوں کے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنے کچن کو چلانے کے لیے نوکری کرنی پڑتی ہے. میں نے 3 سال 9 to 5 نوکری کی ہے اور یہی میرا پرائیڈ ہے، یہی میری شان ہے، یہی میری عزت ہے. آج اس معاشرے میں کوئی ایک دفعہ یونین کاؤنسل کا ممبر بھی منتخب ہو جائے اور اس میں یونین کاؤنسل کی صرف ممبری کر لے، ایک دفعہ تو جا کر کہیں پر نوکری نہیں کرتا. پھر میں ایم پی اے رہا ہوں، میں وزیر رہا ہوں، میں میئر رہا ہوں شہر کا، میں سینیٹر تھا جب
جس نے میرے پریزیڈنٹ کو بند کر رکھا ہے جھوٹے مقدمے میں. یہ کیسی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جس سے میری دن اور رات یہ گفتگو ہے کہ ان کراچی کے لوگوں کے اوپر جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بند کمرے میں بھی اور ٹی وی میں بھی بیٹھ کے ان کو ایک رستہ دو, ان کو ایک موقع دو. یہ غلط لوگ نہیں ہیں, ان سے غلط کام کروائے گئے, ان کو ایک موقع دو. آج جب ہم واپس آتے ہیں تو میں آپ کی تسلی کے لیے آپ کی آرگومنٹ کو میں بڑھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم دو افراد آتے تھے اتنا, اور ہم نے آپ لوگوں نے دیکھا ہے 1992 کو جب حقیقی آئی تھی اس شہر میں تو لائن کالج کی شاہ فیصل ملین اور لائن انڈیا اور ریاست آباد میں تمام سیکٹر آفیسز قبضہ ہو گئے, تمام یونٹ آفیسز قبضہ ہو گئے, تمام ایم پی او کے کارکنان کے گھر قبضہ ہو گئے اور لوگوں کو مائگریشن کرنی پڑی. لوگوں کو کارکنان کو علاقے چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں ہجرت کرنی پڑی. اسی شہر میں ایک دن میں 18 لاشیں ملتی ہیں شہر میں. الطاف حسین صاحب کی تصاویر پر کالم پھیر دی جاتی ہے, 90 کو سیل کر دیا جاتا ہے اور کلیکشن کو بردار لوگوں کو علاقوں کو اتار کر علاقوں میں پٹے لگا کر اس کے اوپر قبضے کیے جاتے ہیں. مجھے بتاؤ آج 7 ماہ ہوئے جا رہے ہیں, اس شہر میں کسی ایک یونٹ آفس پہ بھی ہم نے جا کر قبضہ کیا, کسی ایک سیکٹر آفس پہ بھی جا کر ہم کھڑے ہوئے, تم میں سے کسی کے گھر پہ جا کر کھڑے ہوئے کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو؟ نہیں میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, ایسا نہیں کیا ہم نے. ہم دو افراد آئے اور آ کر ہم نے دعوت دینے کا کام کیا ہے. ہم نے اپنی جگہ پہ بیٹھ کر آواز لگائی ہے. ہم نے 3 مارچ کو پریس کانفرنس کر کے لوگوں کو تمہیں دعوت دی ہے اور آج تک کتنے لوگ بھی آئے ہیں ہماری دعوت سن کر آئے ہیں, ہمارا پیغام سن کر آئے ہیں. ہم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے کسی کو گن پوائنٹ پہ اپنا نہیں بنانا. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں تھا, یہ سوچ کر نہیں آئے تھے کہ میں تمہارے ساتھ گلستان جوہر میں اتنی بڑی تعداد میں کارکنوں کا اجلاس ہے, شارٹ نوٹس میں کارکنوں کا اجلاس ہے کہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا, اس طرح سے بات کروں گا. میں تو اپنے رب کے سامنے سے یہ سوچ کر آیا تھا کہ یا اللہ مجھے مرنے سے پہلے ان سارے سوالوں کے جوابات دے دے کہ جو تو مجھ سے مرنے کے بعد کرے گا. میں مولوی نہیں ہوں, میں کوئی بہت ہی دیندار آدمی نہیں ہوں, میں ایک ایوریج قسم کا مسلمان ہوں جس کا یہ ایمان ہے کہ ہر انسان کو مرنا ہے اور اس کا دوسرا ایمان ہے کہ ہر انسان کو مرنے کے بعد اس کو اس کے کیے کا حساب کتاب دینا پڑے گا. میرا ایمان یہاں تک ہے, میرا ایمان یہاں تک ہے. تو اب جب مجھے پتہ ہے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے, جب مجھے پتہ ہے کہ مجھے ہر مرنے کے بعد ہر مرنے والے کو اس کا حساب دینا پڑے گا, تو مجھے اس سوال کے جوابات چاہیے. اور وہ سوالات کیا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے سے سارے پردے اٹھا دیے, سارے پردے اٹھا دیے, مجھے سچ اور جھوٹ سامنے دکھا دیا. مجھے اس لیول پہ لے کر گیا میرا رب کہ جہاں سے میرے پاس یہ جواز نہیں ہے کہ میں یہ بولوں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا, میرے پاس یہ جواز نہیں ہے. تو میرے پاس یہ جواز نہیں تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کو بولوں گا نہیں مجھے مرنے کے بعد مجھے پتہ نہیں تھا, اس لیے میں اللہ کچھ بھی نہیں پتا, مجھے اللہ تعالیٰ نے کھول کے ساری چیزیں نکالی. اس لیے مرنے سے پہلے میں یہ آواز لگا کر مرنا چاہتا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جب مجھ سے پوچھے گا جب تجھے دکھایا, سکھا دیا, بتا دیا, تو تو نے میری مخلوق کی آواز کیوں نہیں اٹھائی, آواز کیوں نہیں لگائی. مجھ سے یہ پوچھا جائے گا کہ گلستان جوہر والوں نے, گلشن اقبال والوں نے اور معمار والوں نے تمہاری بات سنی یا نہیں سنی. نہیں, مجھ سے یہ پوچھے گا میرا رب, مجھ سے یہ پوچھے گا تم نے آواز لگائی نہیں لگائی. میں تم میں سے ایک آدمی بھی میری بات نہ مانے, اس کراچی کا ایک آدمی بھی میری بات نہ مانے, میں خود کو کامیاب سمجھتا ہوں, میں خود کو کامیاب سمجھتا ہوں کہ جو سوال مجھ سے ہوگا اس کا جواب آج اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس ہے کہ میں وبا کے دوہر دن کھڑا ہو کر قیامت کے دن کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیری مخلوق کو آواز لگائی تھی اور بغیر کسی ڈر کی آواز
اور میرا رب میری مغفرت کرے گا اس والی بات پہ، میرا یہ ایمان ہے۔ تم سے میں کیا کہتا ہوں، تم سے میں کیا مانگتا ہوں؟ تم سے میں صرف اور صرف یہ مانگتا ہوں کہ تم اب جب میری بات سننے والے بن گئے ہو، تم اب میری آواز کے اگر جمع ہو گئے ہو، تو سب سے پہلے جو پرانے لوگ ہیں، جو ایم سے آئے ہوئے لوگ ہیں، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھو میں نے بھی توبہ کی ہے۔ ایسے ہو کیسے سکتا ہے کہ الطاف حسین جیسے انسان کے ساتھ آپ 27-28 سالوں تک اس کے ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملائیں اور آپ گنہگار نہیں ہوں گے؟ تو میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ پرانی باتوں کو، پرانے کاموں کو بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور مجھے یہ موقع دیا ہے کہ اپنی سانسیں بند ہونے سے پہلے ہمیں توبہ کرنے کا اور اپنی اصلاح کرنے کا موقع دیا ہے۔ خدا کے واسطے پرانے کاموں میں، پرانی حرکتوں میں، پرانے سارے اسٹائلوں میں مت پڑنا، توبہ کرو۔ اور آگے سے لوگوں کی یہ زحمت ہمیں نہیں بننا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے رحمت بننا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، ان کے لیے رحمت ثابت ہونا ہے۔ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ صرف اور صرف ایک کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ بھائی تمہیں کسی یونٹ آفس میں قبضہ نہیں کرنا، تمہیں کسی این جی او کے کارکنوں کو کسی کو لے کر نہیں آنا، تمہیں صرف دعوت کا کام کرنا ہے۔ تم اپنی بات تم سب سے دوستی کرو، این جی او والوں سے دوستی کرو، حقیقی والوں سے دوستی کرو، جماعت اسلامی والوں سے دوستی کرو، عام لوگوں سے دوستی کرو، پیپلز پارٹی والوں سے دوستی کرو، اور سب سے دوستی کر کے اپنی بات ان سے کہو، اپنا پیغام ان کو دو اور ان کی بات بھی سنو، ان کی بات کو سننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اور اگر تمہاری بات نہیں بھی مانے، اگر تمہاری بات نہیں بھی مانے تو تم نے ان سے لڑائی نہیں کرنی ہے، تم نے ان کو سینے سے لگانا ہے، تم نے ان سے گلے مل کر اٹھنا ہے، وہاں پہ تم نے اپنے اختلافات رکھنے ہیں، اپنے نظریے کی بنیادوں پر اختلافات رکھنے ہیں، لیکن ان اختلافات کو دشمنی میں نہیں کنورٹ کرنا، ان اختلافات کو دشمنی میں نہیں کنورٹ کرنا۔ ہمارے پاس کسی چیز کی، کسی گھر، کسی کلاشن کو کا کام نہیں ہے۔ مائیں برباد ہو گئی، گھر برباد ہو گئے، بلکتی پھر رہی ہیں مائیں، بچے لاپتہ ہیں، پابند سراسر ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ بھلے ایک بھی آدمی ہماری بات نہ مانے، ہم نے اس ہتھیاروں کے کام کو نہیں کرنا۔ اب ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ دوسرے مرحلے میں آتے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ والی بات، یہ اسٹیبلشمنٹ والی بات سمجھ میں آئی؟ اسٹیبلشمنٹ والی بات کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئیے، سمجھ میں آئی یہ والی بات کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ، اگر اسٹیبلشمنٹ کو لے کر آنا ہوتا تو ہمارے طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہمارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم کس اسٹائل میں پھر کام کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر اس طرح نہیں ہے کہ دو لوگوں کو جمع کرتے، پھر اس کے طریقہ کار کچھ اور ہوتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہم نے کیا یہی کام کرتے رہنا ہے کہ فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، فلاں برا ہے، یا ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کی خدمت کرنی ہے، لوگوں کو کی زندگی کے مسائل حل کر کے دینے؟ آج یہ شہر کچرے کا ڈھیر بن گیا، آج اس شہر میں پانی نہیں ہے، آج اس شہر میں نظام نہیں ہے سیوریج کا، اسکول تباہ ہو گئے، اسپتال تباہ ہو گئے، سڑکیں تباہ ہو گئی، پارک تباہ ہو گئے، یہاں پر جاب نہیں ہے نوجوانوں کو، بجلی ہمارے یہاں نہیں ہے، سردیوں میں جو ہے وہ آپ کے پاس گیس نہیں ہے، تو کیا ہماری پریس کانفرنس سے لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے لوگوں کے مسائل حل۔ اس کے لیے آپ کو کام کرنا ہے، آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں۔ اب لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی الیکشن میں کھڑے ہونا ہے، آپ کو یہاں کے علاقے کا ذمہ دار بننا ہے، لوگوں سے ووٹ مانگنا ہے آپ نے، جب جا کر آپ کسی کی خدمت کر سکتے ہیں، جب آپ کے پاس اختیارات ہو۔ تو اختیارات آج تو نہیں ہے، آپ کے الیکشن 2018 میں، تو آپ آج کیا کریں گے؟ اور جن لوگوں کے پاس آج اختیارات ہیں، ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے پاس آج یہ اختیارات ہیں، یہ پارٹ آف دی سولوشن نہیں ہے، یہ پارٹ آف دی پرابلم ہے۔ اگر انہوں نے اس کراچی کو ٹھیک کرنا ہوتا، اگر یہ ٹھیک کر سکتے ہوتے تو اس کراچی نے تو سب کچھ دے دیا ان کو، اس سے زیادہ اور کیا دیں گے؟ مجھے بتاؤ، پچھلے 30 سالوں سے ووٹ تم نے دے دیا، کھانے تم نے دے دی، فطرت زکات تم نے دے دیا، جانیں تم نے دے دی، پچھلے
بنا دیے، آپ نے ٹاؤن نازے بنا دیے، آپ نے میئر بنا دیے، آپ نے ایم پی بنا دیا، آپ نے ایم ایل اے بنا دیا، آپ نے سینیٹر بنا دیا، آپ نے وزیر بنا دیا، آپ نے گورنر بنا دیا 14 سالوں سے۔ مجھے بتاؤ جس بیسس پہ 30 سالوں سے ووٹ مانگے گئے ہیں، اب اس سے زیادہ کوئی کیپیسٹی ہے تمہیں ووٹ دینے کی اور ایکسپینڈ کرنے کی؟ بھائی مہاجر نام کر ووٹ دیا نا، مہاجر نام کر ووٹ دیا۔ اب مہاجروں کی جہاں جہاں آبادیاں تھیں تم نے میکسیمم ووٹ دے دیے۔ کراچی سے جتوا دیا 20 میں سے 18 سیٹوں میں، حیدرآباد میں 4 سیٹوں میں جتوا دیا، سکھر میں جتوا دیا، خاص میں جتوا دیا۔ جہاں جہاں اردو بولنے والا تھا وہاں وہاں پر سیٹیں مل گئی۔ تو اب اس کے علاوہ کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا دے سکتے ہو؟ یہ اردو بولنے والے اور کیا دے سکتے ہیں اس کے علاوہ؟ اب تو اور کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، لیکن 30 سالوں میں حاصل کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز تھوڑی سی بڑھاؤ گے، اس کی آواز تھوڑی سی۔ اب 30 سالوں میں حاصل کیا ہوا ہے؟ جس پارٹی کے پاس 14 سالوں میں گورنر ہی ہے، اب ایک سال پہلے تو اٹھائے گورنر اپنے پاس ہے، بھائی 12-13 سال کا گورنر تھے نا۔ جس پارٹی کے پاس 9 الیکشن کے ایم ایل چلتے چلے آ رہے ہیں، جو پارٹی کئی دفعہ گورنمنٹ میں رہی ہے، جس پارٹی کے پاس نظامت رہی ہو، ٹاؤن نظامت رہی ہو، آج بھی نظامت ہے حیدرآباد میں، اس پارٹی کے لوگوں کا شہر، اس کے شہر کے حالات دیکھو آئے۔ تو تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارے لوگ، جو میں اوپر والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ ابھی جڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، ان سب کا دین ایمان پیسہ ہے، ان سب کا ایمان پیسہ ہے۔ یہ پارٹ آف دی پرابلم ہے، پارٹ آف دی سولوشن نہیں ہے۔ یہ کہیں سے بھی پرائورٹی لوگوں کی خدمت نہیں ہے۔ اگر ان کی لوگوں کی خدمت کرنی ہوگی تو یہ تمام حالات اور تمام واقعات دیکھ کر جب یہ خدمت نہیں ہوئی تو یہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ ایک شخص کو خدا مانتے ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور اسی کے آگے جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہمیں کہتے ہیں جناب جو کچھ بھی کام ہوا، میرے زمانے میں جو کام ہوا وہ پارٹی کا دیا ہوا کام ہے۔ اچھا بھائی مان لیتا ہوں، میں نے تو جو کریڈٹ سارا پارٹی کو دیا ہے، وہ الطاف حسین صاحب کا سکھایا ہوا سارا کام ہے۔ اچھا بھائی مان لیتا ہوں، میں نے تو کریڈٹ دیا سارا کام حسین صاحب کو، آنے کا دیا کریڈٹ۔ لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، یہ کریڈٹ دینے کے بعد میں سوال کرتا ہوں کہ کیا اس 30 سالہ 35 سالہ جدوجہد میں الطاف حسین صاحب نے ایک مصطفیٰ کمال کو ہی سب کچھ سکھایا؟ بس اس پارٹی نے ایک مصطفیٰ کمال کو ہی 4 سالوں کے لیے صرف کام کرنا سکھایا، اپنے حیدرآباد کے میئر کو کچھ نہیں سکھایا، اپنے آج کی کراچی کے میئر کو کچھ نہیں سکھایا، اپنے گورنر کو کچھ نہیں سکھایا، اپنے سینیٹرز کو کچھ نہیں سکھایا، اپنے وزیروں کو کچھ نہیں سکھایا۔ اب تک 30 سالوں میں صرف 5 سال کا دور نظر آ رہا ہے۔ بس مجھے ہمارے دور کے علاوہ تو مجھے شہر میں کام بتا دو، ہمارے کیے ہوئے کاموں کو تم بیچ کھائے ہو، یہاں تم اس کو مینٹین نہیں رکھ سکے۔ اور حال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو کہ میرا حق بنتا نہیں ان کا سوال کرنے کا۔ بھائی اگر الطاف حسین سب کو سکھا رہے ہوتے اور الطاف حسین کے اور ایم پی ایف کے کہنے پہ ایک کام ہو رہا ہوتا تو یار آج حیدرآباد شہر بھی بن چکا ہوتا۔ چھوٹا سا شہر ہے، تعلقہ نظامت کی ہمارے پاس، میر خاص کی، سکھر کی اور نواب شاہ کی، وہ بھی بن چکے ہوتے۔ آج 14 سال سے گورنر ہے، اس شہر میں یونیورسٹی سے جان بن چکا ہوگا۔ آج جس گورنر کے انڈر میں یہ بورڈ آفس ہے، بورڈ آفس ڈائریکٹ اس کی جورسڈکشن میں، آج وہاں پر اس پڑھے لکھے شہر میں 50,000 روپے میں جا کر ایک گریڈ کی ڈگری بنوا دو۔ تو یہ سڑکیں تو ہم بنا لیں گے 6 مہینے میں، یہ کچرا تو اٹھا لیں گے ہم 6 مہینے میں، یہ لائن تو پھر بھی آ جائے گی، یہ گٹر لائن تو پھر بھی ٹھیک ہو جائے گی، یہ پارک تو پھر بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ جو اس نسل کا نقصان ہو گیا تعلیم میں، یہ جو نسل تباہ کر دی گئی، زندہ نسل تباہ کر دی گئی، مار دی گئی، اس کو کہاں سے واپس لے کر آؤ گے؟
بات کی کنکلوژن کیا آتا ہوں کہ ہمیں 2018 کے الیکشن کا انتظار نہیں کرنا ہے. ہمیں 2018 کے الیکشن کا انتظار نہیں کرنا ہے. ہمیں کوئی غیر جمہوری طریقہ نہیں اپنانا ہے. مجھے اپنے گھر میں پانی کے نہ آنے والے پینے کے صاف پانی اگر نہیں آ رہا تو مجھے اس پہ احتجاج کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ اس پاکستان میں کون سا آئین روکے گا؟ کون سا قانون روکے گا؟ میرے گھر کے آگے سے کچرا نہیں اٹھ رہا، مجھے اس پہ احتجاج کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ میرے گھر کی لائٹ نہیں آ رہی، مجھے اس پہ احتجاج کرنے سے کون روک رہا؟ میرے اسپتالوں میں دوا نہیں ہے، اس پر مجھے احتجاج کرنے سے کون؟ میرے اسکول میں تعلیم نہیں ہے، مجھ پر مجھے کون روک سکتا ہے؟ تو وہ وقت دور نہیں ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ہم نے کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے. اس جمہوریت کے دائرے میں کوئی حکومت نہیں کرنی، لیکن میرا یہ اختیار ہے، میرا یہ حق ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے پینے کے صاف پانی کے لیے احتجاج کروں اور میں اس کے حکمرانوں کو حکمرانی نہ کرنے دوں اگر میرے گھر میں میرے بچے پینے کا صاف پانی ان کے پاس نہیں آ رہا. تو ہم 2018 تک اپنے بچوں کو پیاسا نہیں رکھیں گے. ہم 2018 کے الیکشن کا انتظار کر کے اپنے بچوں کو جاہل نہیں رکھیں گے. میں 2018 کے الیکشن کر کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے اپنے بچوں کو اسپتالوں میں نہیں ماروں گا. میں 2018 کے الیکشن پہ میں تمام اپنی ماں بہنوں کو ان مسائل سے نہیں گزرواؤں گا. بس اب وہ وقت آ گیا ہے، اب ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ جہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ حکمرانوں کا فیصلہ درست نہیں ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے حقوق چھینیں گے، کہ ہم اپنے حل سے اپنے حقوق نکالیں گے. لیکن میں تم سے جو بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں آپ کو میں آج بتاؤں. آپ کی یہ پارٹی پاک سرزمین پارٹی آج جس نہج پہ جس جگہ پہ پہنچ گئی ہے، اب اس کو کوئی نہیں روک سکتا اپنی منزلوں پر پہنچنے سے. کوئی نہیں روک سکتا. لیکن ایک بات ہے جس سے میں تم سب اور میری یہ نسل اور آئندہ آنے والی ساری نسلیں تباہ اور برباد ہو سکتی ہیں. وہ ہماری اپنی غلطیاں، وہ ہمارا اپنا راہ راست پہ نہیں آنا، وہ ہمارا اپنا توبہ نہیں کرنا، وہ ہمارے اپنے اعمال، وہ ہماری اپنی وہ تمام حرکات و سکنات کہ جس کو ہم وہاں دیکھتے تھے جہاں پہلے تھے، اور خدا نخواستہ وہ یہاں پر بھی وہی طریقہ کار اپنایا جائے جو کہ آج ایک نئی پارٹی ہے. میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اس قوم کی بددعائیں نہیں لینا. اگر ہم ناکام ہو گئے تو نہ صرف یہ نسل جو آج زندہ ہے بلکہ آئندہ آنے والی ساری نسلیں غلامی کی زندگی گزاریں گی. کہ الطاف حسین نے ایسا کر دیا ہے اس دور میں کہ اگر ہم اس کو ٹھیک کر کے نہیں مرے، اگر ہم اس قوم کو اس رسوائی سے نکال کر نہیں مرے، تو ہمارے مرنے کے بعد، تمہارے اور میرے مرنے کے بعد، آج سے 2-3 نسلوں کے بعد جب ہماری نسلیں جوان ہوں گی، بڑی ہوں گی، تو ان نسلوں کو جن ناموں سے یاد کیا جائے گا وہ ہمارے سے پہلے الطاف حسین کے ناموں سے یاد کیا جائے گا. اور جب ان کے ناموں سے یاد کیا جائے گا تو وہ نسلیں دوسری قومیں ان کو دکھا رہی ہوں گی کہ یہ جو کوئی تمہارے باپ داداؤں کا لیڈر تھا، اور آج کی ویڈیوز دکھا رہی ہوں گی کہ وہ گانے گا رہا ہے شراب کے نشے میں دھوت، وہ خواتین کو بچوں کو بٹھا کر یہ بتا رہا ہے کہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، وہ کیمرے کے آگے بیٹھ کر یہ بتا رہا ہے کہ انسان کا بھیجا کیسے نکالا جاتا ہے، انسان کو کیل کیسے ٹھوکی جاتی ہے. وہ نوجوان تعلیم یافتہ نوجوانوں کو بٹھا کر، ایک کے نوجوانوں کو بٹھا کر یہ بتا رہا ہے کہ میں اگر تمہاری جگہ کارکن ہوتا تو میں 100 بندے اکیلا مارتا. وہ دوسری پارٹی کی عورتوں کو غلط ناموں سے گالیاں پڑھ کر مخاطب ہو رہا ہے. وہ رات میں نشے میں دھت جرنیلوں کو گالیاں اور صبح ان سے معافیا مانگ رہا ہے. یہ تمہارا اور میرا ٹیگ مارک بنا ہوا ہے. اگر تم اور میں ناکام ہو گئے، اگر تم اور میں ناکام ہو گئے تو یہ لیگیسی پھر 7 نسلوں تک جائے گی. اسی لیے میں فاروق ستار صاحب کو کہتا ہوں
یہ اس ایمکیوم کے اوپر چائنا کٹنگ کر کے ایمکیوم پہ قبضہ کرنے کی روایت کو ختم کریں. ایمکیوم اللہ حسین کی تھی اور اسی کی رہے گی. یہ مینڈیٹ اسی کا تھا, انہی کا رہے گا. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایمکیوم کو قائم رکھنا ہے اور اللہ حسین آپ کے بانی ہیں, بانی, تو آپ سے بڑا یہاں پر اور زبانیں بولنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر اور تمام ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میں اس وقت پرٹیکولرلی یہاں پر میں جو معاجروں کو ایڈریس کر کے میں کہتا ہوں کہ آپ سے بڑا معاجروں کا کوئی دشمن نہیں ہوگا. میں پچھلے کانٹیکسٹ میں یہ والی بات کروں, جو میرے بھائی دوسری زبانیں بولنے والے مجھے چند لمحوں کے لیے مجھے صرف ایکسکیوز کریں, میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سے بڑا مہاجروں کا کوئی دشمن نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس ایمکیوم کو قائم دائم رکھنی ہے, اور اس کے بانی الطاف حسین نے اس سے بڑا مہاجروں کا دشمن کیوں نہیں ہے؟ کیسے؟ اس سے بڑا مہاجروں کا دشمن کوئی نہیں ہے. کیسے؟ جب ایمکیوم کا ذکر آئے گا ہمارے مرنے کے بعد, جب ایمکیوم کا ذکر آئے گا ہمارے فنا ہو جانے کے بعد اگلی نسلوں میں, جب الطاف حسین صاحب کا ذکر آئے گا, جب بانی کا ذکر آئے گا, اور جب اس قوم سے کسی کو فائدہ اٹھانا ہوگا, اس قوم کو کسی کو رسوا کرنا ہوگا, جب اس بانی کی تمام حرکات و سکنات کو لے کر, اس کی تمام باتوں کو لے کر, اس کے تمام ویڈیوز کو لے کر, اس کے تمام پیغامات کو لے کر اس آنے والی نسلوں کو لوگ ذلیل کریں گے, تو آپ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے رسوائی کا ایک نہ بند ہونے والا سلسلہ کھول کر جانا چاہتے ہیں. میں کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں ہاں, ایمکیوم بنائی الطاف حسین نے. میں یہ کہتا ہوں الطاف حسین نے ایمکیوم بنائی, ہم سب لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جب پوری دنیا الطاف حسین صاحب کی مخالفت کرتی تھی, تو ہم الطاف حسین صاحب کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. دنیا کو دشمن بنا لیا, پوری دنیا کو دشمن بنا لیا اپنا, اور الطاف حسین صاحب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. کیوں؟ کہ ہمارا یہ غرور تھا کہ یہ شخص اس قوم کا مسیحا ہے. ہمارا یہ گھمنڈ تھا. 20,000 لوگوں نے, ماؤں نے اپنے بچے قربان کر دیے اس تک نہیں کا. 20,000 بچے یتیم ہو گئے, اس تک نہیں کا. 10 سال کے بچوں نے اپنے جوان باپوں کو لہر میں اتارا ہے, شکوہ نہیں کیا, کھڑے ہو گئے. لیکن جب یہ پتا چلا کہ یہی شخص ہے جس نے اس قوم کے ساتھ سب سے بڑی غداری کی ہے, یہی شخص ہے جس نے اس قوم کے ساتھ سب سے بڑا فراڈ کیا ہے, تو اب کوئی اور اسے دفن نہیں کرے گا, اور سیاست کو دفن نہیں کرے گا. اب یہی اردو بولنے والے, اب یہی مہاجر, اب یہی ہم لوگ اور یہ نسل, آج جب ہمیں پتہ چل گیا کہ الطاف حسین سب سے بڑا اس اردو بولنے والوں کا دشمن ہے, فراڈ کیا ہے اس کے ساتھ, تو کوئی اور اس کو نہیں دفنائے گا, ہم دفنائیں گے. اور ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ان کی سیاست کو یہیں پر دفن کرنی ہے, تاکہ جب تاریخ لکھے تو وہ یہ لکھے کہ ہاں ایک قوم تھی جس نے دنیا کی مخالفت کے باوجود ایک شخص کو مانا, اور وہ کسی کے آگے وہ نہیں جھکے, اور دنیا کی پرواہ نہیں کی جانے دیتی. لیکن جب اس کو پتہ چل گیا اس شخص کی اصلیت کے بارے میں, تو پھر انہوں نے اس کی سیاست کو جب سب لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو چلنے کو, ان لوگوں نے اس کی سیاست کو دفن کر دیا اور اپنے لیے ایک نیا راستہ اپنا لیا, تاکہ تمہاری یہ قوم گریس کے ساتھ زندگی گزارے, آنر کے ساتھ زندگی گزارے. تاریخ میں یہ پوری کمپلیٹ اسٹوری لکھ دی جائے کہ ہاں بنانے والے یہ ہم تھے, اور پھر اس کو دفن کرنے والے بھی ہم تھے. ورنہ جب تک یہ سارا سلسلہ رہے گا, جب تک ہمارے لیے ذلت اور رسوائی کے دروازے کھلے رہیں گے. میرا یہ نیریٹو ہے, ہمارا یہ نیریٹو ہے. ہم اس ایمکیوم کو کنٹینیو کر کے نہیں چل سکتے. آپ سب لوگ ایمکیوم ہو, آپ سب لوگ ایمکیوم ہیں. ایمکیوم کوئی الگ سی چیز, کوئی لکھی کتاب نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جناب اس
قوم کا, ان لوگوں کا ایک اسٹیٹس ہو جو جس کو تاریخ کہانی لکھے. ورنہ اگر ہم نے اس لوگ کو کلوز نہیں کیا تو پھر تاریخ میں تمہارے اور میرے واقعات ڈفرینٹ طریقوں سے کوڈ ہوں گے. پھر جب ان کا نام آئے گا, جب ان کی جو ہے وہ بانی کی حیثیت آئے گی, جب اس قوم کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا, جب اس قوم کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا, تو ہمیں ان باتوں کو, ان پیغامات کو ہمیں لے کر جانا ہے, لوگوں کے پاس لے کر جانا ہے, لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنی ہے. آپ تمام لوگوں کو, جو لوگ این پی ایم سے آئے ہیں, میں اسپیسیفک نام لے کر نہیں بات کرنا چاہتا. کوئی اگر یہ سمجھ کر آیا ہے کہ جو کام وہ وہاں پر کر رہا تھا اور جس چیز کی اس کو شیلٹر تھی اس غلط کام کر رہے ہیں, وہ یہاں بھی وہ کام کر سکتا ہے, میں اس سے بڑے محترمانہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے میرے پاس دیکھو نہ کوئی ٹیم ہے نہ ٹیم بناؤں گا, میرے پاس کوئی ایسا چکر نہیں ہے. خدا کے واسطے ہمیں چھوڑ کر چلا ہے, خدا کے واسطے اس بہت ہی نیک کام کو, اس نسلوں کو اس تباہی بربادی سے, کیونکہ ابھی نکلی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا ہمارے لیے, مجھے نہیں پتا ہمارا انجام کیا ہے, لیکن اس راستے میں اپنے غلط کاموں کی وجہ سے ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالے, ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالے. خدا کے واسطے اگر کوئی اس کے غلط کام کو کرنے سے وہ نہیں روک سکتا, تو خدا کے واسطے میری اس سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے, ہمیں امتحان میں نہ ڈالے. اس لیے کہ اس شہر میں میری اس پارٹی میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ چھپتی نہیں ہے. میں لندن میں نہیں بیٹھا ہوں, میں لندن میں نہیں بیٹھا ہوں, وہ مجھے فرینڈس سے بتائے گا تو مجھے پتہ چلے گی بات, اور میں نے کتنے فرینڈس کو پڑھ لینا ہے. اور نہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں لوگوں کا مجمع جمع کرنے سے پایا ہوں, چاہے وہ مجمع کچھ بھی کرتا رہے, میں اپنے ہاتھ سے پارٹی بند کر دوں گا, میں اپنے ہاتھ سے بند کر دوں گا پارٹی. مجھے کسی سے پرمیشن نہیں لیکن میں اپنی پارٹی میں کسی غلط کام کو ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا.
سارے لوگ ہو جائیں گے، یہ پرندوں کی طرح سارے لوگ ہو جائیں گے. تو کسی سے نفرت نہیں کرو، کسی سے برے کام نہیں کرو، کسی کہنے والے سے بدتمیزی نہیں کرو، کسی یونین کے معاملات میں مت شامل ہو، کسی یونین میں مت پڑھو. تمہارا کی پارٹی کے کارکن ہو، تمہارا کام ہے یونین بازی کرنا. جو بھی یونین کے الیکشن میں لڑ رہے ہو، تمہارا کام ہے نیوٹرل رہنا. تم دونوں سے جو بھی لوگ لڑ رہے ہو دونوں سے دوستی کرو. اس لیے کہ تمہارا ہر پہلے والا تمہارا دوست ہونا چاہیے اور تمہارا نیوٹرل ہونا چاہیے. تم اپنے آپ کو کسی کی سپورٹ کر کے، کسی یونین کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو خود سے کم کیوں کرتے ہو؟ تمہارا کام نہیں ہے. تم کسی یونین بازی میں پڑھ کے خود کو مائنس کیوں کرتے ہو؟ تمہاری دوستی، تمہاری عزت ان دونوں یونین کے الیکشن میں حصہ لینے والے تمہاری جماعتوں سے ہونا چاہیے. دونوں تمہیں نیوٹرل جانے، دونوں پاکستانی پارٹی کے ووٹر ہونے چاہیے. تم ان میں لڑنے دو، آپس میں ان میں آپس میں اختلاف ہونے دو. اگر تمہیں واقعی یونین کی پالیٹکس میں حصہ لینا ہے، یقین جانو میں ایک لمحے کے لیے برا نہیں مانوں گا. اس پاکستانی پارٹی کے پلیٹ فارم کو چھوڑ دو، کم کر دو تعداد. یہاں پر 10 لوگ چاہیے، 10 لوگ، 10 افراد چاہیے. لیکن ایسے چاہیے 10 لوگ، 10 افراد کہ جو گلی سے گزرے تو ان کو ان کے اوپر دنیا عشق عشق کرے. ان کا کیریکٹر ایسا ہو کہ کسی کے بھی آگے کھڑے ہو کر بات کرے تو اس کی نظریں جھکے نہ. میں مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے کہ دیکھو آج کیا وجہ ہے، آج کیا وجہ ہے کہ ہم نے آ کر الطاف حسین صاحب کو للکارا. ابھی آج سے 1 ہفتے پہلے میں نے ایک شروع کی بات کی، یہ ساری باتیں کی. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں کوئی اسٹیل کا بنا ہوا آدمی ہوں؟ کیا میں کوئی باڈی بلڈر ہوں؟ کیا میرے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گی؟ کیا میری کوئی اور سپورٹ ہے دنیاوی طور پر؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو، انسان بزدل اور بہادر اپنے جسم پہ نہیں ہوتا، اپنے باڈی پہ نہیں ہوتا، اپنے کیریکٹر پہ ہوتا ہے. اپنے کیریکٹر سے بہادر ہوتا ہے، اپنے کیریکٹر سے بزدل ہوتا ہے. جب میں زبان کھولتا ہوں تو مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ کوئی میری بھی چوری پکڑ کر لا کر دے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے غلطی سے بھی غلطی نہیں کروائی. میں نے 300 ارب روپے کا کام اپنے ہاتھوں سے کیا، 300 ارب روپے اس سٹی نظامت میں. میری منسٹری چھوڑ دو، میری ایمپی چھوڑ دو، میرے سینیٹر چھوڑ دو. 300 ارب روپے میں نے 4 سالوں میں 300 ارب روپے 4 سالوں میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے. میں نے اس شہر کا میں کرتا دھرتا تھا. اتنے سارے ہزاروں شادی ہو گئے، سینکڑوں پیٹرول پمپ میں کسی ایک جگہ پہ بھی کوئی 1 انچ کی زمین نکال دو. 300 ارب روپے میں نے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیا. مجھے 300 ارب روپے میں 3 روپے بھی میں نے اس میں سے نہیں اٹھائے. 300 روپے میں 3 روپے میں نہیں اٹھائے. اور میری کنڈیشن میں مالدار آدمی نہیں تھا. ہاں میرے ماں باپ نے مجھے پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، مجھے جان ہے، میں کہیں بھی مزدوری کر سکتا ہوں. جب میں جا رہا تھا اپنی نظامت چھوڑ کر 5 سال گزارنے کے بعد، تو اتنی زیادہ پیسے اپنے ہاتھوں پہ خرچ کرنے کے بعد جو میرا ایک اپنا گھر تھا وہ گھر بھی نظامت کے دور میں بک گیا کہ مجھے اپنی بہن کی شادی کرنی تھی. اور جب میں جا رہا تھا تو مجھے جب مجھے نظامت ختم ہو رہی تھی تو میرے گھر والے، میرے بچے، میرے بہن بھائی میرے لیے کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے ہیں، کرائے کا مکان ڈھونڈ رہے ہیں. تو اسی طرح سے پھر پارٹی کو پتہ چلا کہ میں کرائے کا مکان ڈھونڈ رہا ہوں. تو یہ جس بات کا مجھے تانا دیتے ہیں کہ والے 50 لاکھ روپے دیے ضرورت ہوگی،
بال میں ایک 210 کا میں نے مکان خریدا تھا. کرائے کا مکان نہ لے کر میں نے وہ مکان خریدا تھا. میں ملک چھوڑ کر گیا. میں نے 9 to 5 نوکری کی ہے. میں نے 9 to 5 نوکری کی ہے. میں تمہیں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ آج میں دھڑلنے سے کسی کی یہ گورنر کہہ رہا ہے میں نے ملیشیا پیسے بھیجے. یہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ لندن پیسے بھیجے. یہ کہتا ہے کہ میں ٹھیکیداری کرتا تھا. میں نے اگلے دن پھر پریس کانفرنس کی. ٹھوکا اس کو ٹھیک تھا. اگر میں ذرا سا بھی کہیں پہ ڈیفالٹر ہوتا تو جس طرح سے اس نے آ کر اس بغیرت نے آ کے اپنے دن معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مجھے جو ہے وہ خود شرمندگی ہوئی ہے. میں نے اس کے جواب میں کہا مجھے کوئی شرمندگی نہیں جو کچھ میں نے کہا ہے اور میں اس کو آخری انجام تک پہنچاؤں گا. تو میں یہ نہیں کہتا پھر میں یہ نہیں کہتا. یہ دنیا کھول کے لے کر آئے ہیں. یہ دنیا کھول کے لے کر آئے. میں 1 روپے میرے اوپر نہیں لا سکتا. یہ ٹی وی میں کھڑے ہوकर بات تو کر سکتا ہے. یہ تو حکومت میں ثابت کر دیتا. اور جو ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے اس کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. لے آ چکا ہوتا اب تک. یہ لے آ چکا اب تک. اگر کرپشن کرنے والے ہوتے, غلط طریقے سے کام کرنے والے ہوتے تو سینٹرشپ کو لات مار کے نہیں جاتے. جب انسان کرپشن کرتا ہے تو اس کو عہدے چاہیے ہوتے ہیں. اس کو عہدے چاہیے ہوتے ہیں اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے, چلانے کے لیے. اس کو عہدے چاہیے ہوتے ہیں. اس کو ایم پی بنے رہنا ہوتا ہے. اس کو ایم ایل اے بنے رہنا ہوتا ہے. اس کو گورنر بنے رہنا ہوتا ہے. اس کو یہ سیٹیں چاہیے اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے. ورنہ ہم وہ واحد لوگ ہیں جو لات مار کے گئے, اور ہمارے جانے کے بعد بھی الطاف حسین صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کر ہمیں بلاتے رہے کہ اگر الطاف حسین صاحب نے ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بات کہی, جب ان کی تقریر آتی تھی ٹی وی پہ دکھا دیتے ان کو کہ اگر شاہد خان زادہ کے پروگرام میں کہ اگر الطاف حسین نے کہا کہ اگر اس سے بھی کوئی غلطی ہو گئی تو واپس آئے. یہ الطاف حسین صاحب نے آج تک کسی کے لیے نہیں کہا. تو یہ کوئی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم لات مار کے گئے. اور جو لوگ ان کو الطاف حسین کو اپنا مسیحا کہتے ہیں, الطاف حسین کو مینٹور کہتے ہیں, الطاف حسین کو موسم کہتے ہیں, الطاف حسین رو کے تھک گیا کہ بھائی استعفے دے دو, استعفے دے دو, استعفے دے دو. گورنمنٹ کو بول کے تھک گیا کہ استعفے دے دو. ٹی وی پہ آپ اس کی کہتے ہیں اپنے موسم کے کہنے میں استعفے نہیں دے رہا. فاروق ستار کو ایم ایل اے کو رو کے تھک گیا وہ آدمی الطاف حسین کہ بھائی استعفے تو یہ میرا مینڈیٹ ہے. ایک آدمی نے استعفا نہیں جمع کرایا ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے بانی ہے. گورنر کہتا ہے میرا موسم ہے. گورنر کہتا ہے کہ وہ میرا مینٹور ہے. اس لیے نہیں دیا کہ ایک دن یہ اپنے استعفے دے کر اس ملک میں نہیں رہ سکتے. کرپشن کھلے گی, کرپشن کھلے گی. تو کرپشن کرنے والا کو سیٹ چاہیے ہوگی. میری بات نہیں کرنا. یہ گورنر جب استعفا جب تم سنو گے کہ گورنر نہیں رہا اور اس نے ریزائن کر دیا تو اس ملک کے حدود میں رہنے کے ریزائن کبھی نہیں کرے گا. یہاں سے جانے کے بعد ریزائن کرے گا. دبئی جانے کے بعد ریزائن بھیجے گا وہاں سے. ایک لمحے کے لیے ریزائن کر کے نہیں رہ سکتا. میں تمہیں بتانا یہ آ رہا ہوں کہ میں سپر مین نہیں ہوں. کیریکٹر میں اتنی بڑی لڑائی 4 گنا کر کے نہیں لڑ سکتا تھا. میں اتنی بڑی لڑائی نہیں لڑ سکتا تھا. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں بہت حاجی پرہیزگار آدمی ہوں. میں نے دانستہ نہیں کی غلطی, میں نے چوری نہیں کی ہے. میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم سے دنیا ڈرے گی. تم سے دنیا ڈرے گی. میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں تم سے دنیا ڈرے گی. اپنے کیریکٹر کو, اپنے اعمال کو, اپنے کنڈکٹس کو ایسا کر لو, ایسا کرو کہ کلاسز کو اس کی ضرورت نہیں پڑے. تمہیں ٹیمیں بنانے کی ضرورت نہیں پڑے. تمہیں ٹیمی پستول کی ضرورت نہیں پڑے. بھول جاؤ ماضی. میں این جی او والے سے بول رہا, این جی او میں آئے ہوئے ہو گیا. بھول جاؤ ماضی, نئی شروعات کرو. میں آج نام لے کر بات نہیں کر رہا. میں امید کرتا ہوں کہ مجھے یہاں سے گلستان جواب سے شکایتیں نہیں آئیں گی. یہاں سے شکایتیں نہیں آنی چاہیے. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں سے
कहते नहीं है। और मैं जो पुराने साथी हैं, एमपीओ वाले साथी हैं, मैं उनसे कहता हूं कि देखो कमेटी से कितने लोग हैं, दूसरे काम के कितने लोग हैं, दूसरे काम के कितने लोग, काम कमेटी के कितने लोग, कितने लोग हैं, कितने अफराद, कितने साथी हैं, दूसरे काम के साथी हैं। हाँ तो बैठ, हाँ तो बैठ, हाँ तो बैठ, शांत हो रहा है, नजर आ रहा है। अब ये बताएं आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो पुराने पिछले एमपीओ के, आप नहीं हैं। 90% लोग हैं एमपीओ, ठीक है, 10% लोग हैं नए जो आए हैं। अब मैं पुराने लोगों से कहता हूँ, इसी तरह मुझे बताएं गुलिस्तानी दौर की कमेटी कहाँ बैठी है, गुलिस्तानी दौर सेक्टर की कमेटी कहाँ है, ये सारे। अब आप में से वो वहां बताएं जो कि एमपीओ से आए और वो वहां बताएं। नहीं गुलिस्तानी दौर की बात तो एमपीओ से आए, आप नहीं करते। अब वो वहां बताएं जो इस कमेटी में नए लोग हैं, सिर्फ कमेटी के लोग, टाउन कमेटी के लोग। ओके फेयर ना। देखो मैं एमपीओ वालों से बात करता हूं, एमपीओ से आए, तो किसी चीज की ग्रोथ करनी होती है, उसमें नया खून डालना होता है, आप लोगों का मनसा नहीं है ये, क्या वहां पे ये चाहते हैं, यहाँ पे चाहते हैं, आप वहां पे सेक्टर में पढ़ते हैं, यहाँ पे सेक्टर में पढ़ गए, वहां पर 20 साल से कारकुन थे, यहाँ पर 12 भी कारकुन की जिंदगी गुजार है। आप लोगों का काम, आप लोगों का मनसा क्या होना चाहिए कि आप लोगों को नए लोगों को जगह देनी है और आपको एक कदम पीछे उठकर नए लोगों की सुपरविजन करनी है, उनके ऊपर शक्ल कहां रखना, उनको आगे बढ़ने का मौका देना है और उनको गलतियों से बचाना है। मैं पीओसी के साथियों को हिदायत करता हूं और यहाँ की सारी टाउन कमेटी को हिदायत करता हूं कि हर 2-3 महीनों के बाद रीशफलिंग करो और मुझे वो रिजल्ट चाहिए कि मुझे हर कमेटी में सिर्फ 10% एमपीओ से आए हुए लोग हों और 90% मुझे नए लोग चाहिए। 90% मुझे 90% नए लोग चाहिए। क्यों? ये तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी उसके बाद। भले वो नए बच्चे, भले वो 2 दिन की कारकुन हो, उनको मौका दो। तुम्हें कौन सा न्यूक्लियर बम बनाने का फॉर्मूला यहाँ पर जो बनाना है, फिर तुम्हें तजुर्बा चाहिए। तुम्हें कौन सा यहाँ पर रॉकेट साइंस का कोई काम करना है, टोटल मैनेजमेंट चला। आप हो ना उनको सरवाइव करने के लिए। आपकी सीनियरिटी, आपका तजुर्बा उनके लिए है ना। आप अपने तजुर्बे को रखें, खुद एक कदम पीछे होकर आप उनको मौका दें, आप उनकी रहनुमाई करें और नए लोग निकालें। फिर जब वो 1.5 साल हो गए फिर उनको चेंज करो और लोग लेकर आओ, क्योंकि उसको ग्रोथ होना है। मैं अपनी बात बताऊं, मैं इस बात पर खत्म करते इस बात को, क्योंकि आपसे मेरे साथी बैठे हैं। अगर कोई जरूरी गुफ्तगू नहीं तो मेरी बात सुने 2 मिनट की और, अगर कोई जरूरी गुफ्तगू नहीं होगी तो मेरी बात सुने 5 मिनट और ज्यादा टाइम नहीं होगा। आखिरी बात ये कहूं कि मैं आज से जिस दिन से मैं आया हूं, मैंने अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी बनाई, अपनी पार्टी छोड़ने का प्लान बना रखा है, नहीं समझ आ रही बात? जिस दिन से मैं आया हूं, जिस दिन से हम आए, मेरे पास उस दिन से, जिस दिन से मेरी एंट्री हुई है, मेरे पास उसी दिन से एग्जिट स्ट्रेटेजी है। तुम क्या समझते हो कि मैं इस तुम्हारी पार्टी में मोटा सा आदमी बन जाऊंगा, घुटने मेरे काम नहीं कर रहे होंगे, और तुम लोगों की जान नहीं छोड़ूंगा मैं,
کہ وہ آئین میں تبدیلی کر کے مجھے پارٹی سے نکال رہے ہوئے نہیں آنے دوں گا میں وہ میں تمہاری جان کا عذاب بنا رہا ہوں اور تم مجھے مجبوراً مجھے آئین میں تبدیلی کر کے مجھے پارٹی سے مجھے نکالو گے نہیں آئے گا وہ ٹائم وہ میں اپنی ٹانگوں پہ جاؤں گا انشاءاللہ تعالی یہاں سے یہ سوچ ہی غلط ہے سوچ ہی غلط ہے مجھے اس پارٹی سے محبت ہے نہیں اس کا مطلب ہے میرا خواب کیا ہے میرا خواب یہ ہے کہ میں کہیں پر بیٹھ کر سگار پی رہا ہوں کافی پی رہا ہوں کافی شاپ پہ ہاں اور آرام سے لگژری زندگی میں جا کے میں پیسے ویسے کماؤں جا کے نوکری کروں پیسے کماؤں اپنے لیے بیوی بچوں کے ساتھ میں گھومے پھروں دنیا میں اور میں آرام سے میں پیسے کماؤں اس کے بعد میں کہیں پر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں کہ میری پارٹی کا فلاں آدمی اس نے لیڈر بن گیا تم نے سے مجھے آدمی
مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں میں نے کہیں اپنی نظریں جھکائی ہیں, میں کسی کے آگے شرمندہ ہوا ہوں, میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتا ہوں کہ ہاں غلط لوگ آ رہے ہیں میرے پاس, لیکن میرے پاس آنے کے بعد کوئی ایک آدمی بھی غلط کام نہیں کرے گا. ان لوگوں کو غلط یہ غلط اگر تھے تو کسی اور کی وجہ سے تھے. تم مجھے جھوٹا کرنا چاہتے ہو, تم مجھے جھوٹا نہیں کر سکتے. تم اس قوم کو جھوٹا کر دو گے. بہت مشکل سے لوگوں نے بات سننا شروع کی ہے. خدا کے واسطے اس نے اپنے آپ کے اوپر بہت قابو رکھو, چھوڑ دو. سمجھو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ دیکھ رہا ہے, مجھے بھی دیکھ رہا ہے تمہیں بھی دیکھ رہا ہے. میں بہت ہی مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر گزارش کر, میں چند نام لے کر آیا تھا, میں نہیں لوں گا وہ نام. میں یہ بات کر کے گزرنا چاہتا ہوں, میں اس بات کو کر کے گزرنا چاہتا ہوں. میں نے پی او سی کے ساتھیوں سے میں نے کئی دی بات, مجھے کچھ لوگوں سے بات کرنی ہے پرسنلی, میں نہیں کرنا چاہتا. میں آپ سے ریکویسٹ کر کے جانا چاہتا ہوں کہ خدا نہ کرے آپ یہ کرنا شروع کریں, میری بات مانیں. اور میں چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں چند, خدا کے واسطے آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا, میں چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں. آپ یقین جانیں, آپ اپنے رویے میں تبدیلی لے کر آئیں, آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر برسے گی. آپ کے پاس جگہ نہیں ہوگی لوگوں کو سنبھالنے کی, آپ کے پاس لوگ رکھنے کی نہیں ہوگی. یہ آپ پر میں لوگوں کے دلوں کو نہیں پھیر رہی, اللہ تعالیٰ پھیر رہا ہے. مجھے اور آپ کو صرف سچا ہونا اور صحیح ہونا ہے بس. مجھے اور آپ کو صرف سچا ہونا اور صحیح ہونا ہے بس. اپنے امان ٹھیک کر دو, لوگوں کے دل پھیرے گا اللہ تعالیٰ, پھیر رہا ہے اللہ تعالیٰ. لیکن ہمارے عقل اور قول میں تضاد آ گیا, ہماری سچائی جو ہے اس میں کھوٹ آ گئی. آپ یقین کرو تمہارے پاس جو آج لوگ آگے وہ بھی رہتے ہیں. مانے گا یہ بات, سب لوگ اپنی اصلاح کریں گے اس سمے. ہاں ہم ان کو تائیوں سے بچیں گے, ہاں سارے لوگ انشاءاللہ کریں گے. نہیں کریں گے, آواز لگائیں زور سے. چلو آپ لوگوں کا ایک تو بہت شکریہ. 30 تاریخ کو جنرل کا اجلاس ہے, آپ سب لوگ جو یہاں پر ہیں یقیناً کارکنان ہیں. طارق روڈ کے پاس علامہ اقبال روڈ ہے, وہاں پر نور گراؤنڈ ہے. ہم نے جنرل کا اجلاس میں ہم اپنے پاکستانی پارٹی کے آفس میں کرتے تھے. ماشاءاللہ سے کارکنوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے, تو ہم گراؤنڈ میں کر رہے ہیں اس کو باقاعدہ. تو کشمیر کمپلیکس کے پاس 3 بجے کا ٹائم ہے, اتوار کا دن ہے, 3 بجے کا ٹائم ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ مغرب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کر لیں. 3 بجے کا مطلب ہے 3 سے 3:30 کے درمیان آپ لوگوں نے آ جانا ہے وہاں پر, اور اتنی بڑی تعداد میں آنا ہے کہ دنیا پر جو ہے وہ آپ کی تعداد کو دیکھ کر جو اپنے ناپاک عزائم جو بھی لے کر بیٹھا ہے اسے ناپاک عزائم اس کے دل میں دفن ہو جائے انشاءاللہ. پاکستان علم کے چراغ سے اس کو جگمگائیں گے, ہر قدم پہ ایک نئی شمع ہم جلائیں گے. پاک سرزمین کے عزم عالی شان ہے, حوصلے جوان ہیں, حوصلے جوان ہیں. قدم بڑھا, قدم بڑھا, قدم بڑھا, قدم بڑھا. زندگی کی روشنی وطن پہ ہم باریں گے, اس چمن کا گوشہ گوشہ پیار سے سواریں گے. پاک سرزمین کے عزم عالی شان